अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी लेसन प्लान सबकी खाका कैसे बनाएं, इस हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करनी है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लेसन प्लान तैयार शुदा आपके सामने खुला हुआ है। तो लेसन प्लान एक टीचर, एक मालिम, एक उस्ताद, मालमा जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, इदारों में, उनके लिए ज़रूरी है पहले से वो तैयारी करके जाएं। पहले से जो सबक पढ़ाना है वो तैयार करके जाएं, ताकि क्लास में कोई बदमज़गी ना फैले और बच्चे परेशान ना हों। तो अब लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे, सबकी खाका कैसे बनाएंगे? तो अरबी के अंदर लेसन प्लान बनाने का तरीका आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पर दर्स एक सबक खुला हुआ है जिसका लेसन प्लान तैयार है। उसका उन्वान है अल-मतर। तो लेसन प्लान बनाते हुए ऊपर उन्वान आता है, उसके बाद ये बुनियादी जो मालूमात होती हैं ये लिखी जाती हैं। अल-मुअल्लिम के जो उस्ताद लेसन प्लान बना रहा है उसका नाम, इसी तरह असफ़ जो क्लास है, इसी तरह अलमादा जो किताब है, और इसी तरह मौदू दर्स उस किताब में जो सबक है, और मुद्दत दर्स जो सबक का दौरानिया है। उसके बाद है खल्फियात तलबा, ये हेडिंग। इसका मतलब ये है कि तलबा के बारे में जो मालूमात हैं पिछली क्लासों में जो पढ़ के आए हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कितनी सलाहियत है। कुदरत तलबा अला क़िराअतिल कलिमात अल अरबिया के ये तलबा जो जिनको सबक पढ़ाया जा रहा है वो अरबी कलमात बआसानी पढ़ सकते हैं। मार्फत तलब मानी कलिमात अल मक़रूआ, और वो जो अल्फाज पढ़े जा रहे हैं उनके मानी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सलाहियत उन तलबा में मौजूद है। ये इनकी मालूमात हैं जो उस्ताद के में होनी चाहिए कि इन तलबा की पहले किस कदर सलाहियत है। उसके बाद नंबर आता है अल-वसाइल तालीमिया। तालीमी जो वसाइल हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सहूलियात आपके पास मौजूद हैं। आज जदीद दौर है, आप मुख्तलिफ़ जो असबाक हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकते हैं। मसलन प्रोजेक्टर अब तो पुराना हो रहा है, अब तो जदीद डिजिटल बोर्ड भी आ चुके हैं। तो बहरहाल प्रोजेक्टर हो सकता है, और इसी तरह कोई आपने फ्लेक्स या कोई चार्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं कि जिनको देखकर तलबा बआसानी कोई चीज़ सीख सकें। एक होता है सिर्फ बताना, एक होता है दिखाना, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और ख़ुद फिर जब वो करके देखते हैं तो उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो बहरहाल अल-वसाइल तालीमिया जो आपके पास वसाइल मुयस्सर हैं, मुआविन अशिया मौजूद हैं, इस सबक के हवाले से जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आप सारी की सारी क्लास में लेके आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ख़रीतत नुज़ुल मतर, चूँकि उन्वान अल-मतर है तो बारिश बरस रही हो, इस तरह की कोई तस्वीर हो या कोई वीडियो हो वो आप लेके आ जाएँ। इसी तरह उस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनका आप कोई जदवल बना के आ जाएँ, कोई चार्ट बना के आ जाएँ, और उन सामने मानी लिखे हों, तो ये चीज़ें आप क्लास में ला सकते हैं, और मज़ीद भी जो आपको समझ आए ले जा सकते हैं। अल-अहदाफ़ अल-आमा लितअल्लुम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। तो ये जो अमूमी मकासद होते हैं, अमूमी अहदाफ़ होते हैं, वो तकरीबन तमाम असबाक में एक जैसे होते हैं। लियफ़हम दर्स के बच्चा सबक समझ जाएगा, इबारत पढ़ने लग जाएगा, और मुश्किल अल्फाज, अजनबी अल्फाज उसके इल्म में आ जाएंगे, और वो पढ़ने की तरफ, सीखने की तरफ माइल होगा। तो ये सारी चीज़ें हर सबक में तकरीबन मुश्तरक होती हैं, अलग अलग नहीं होती। तमाम असबाक से ये चीज़ें हासिल हो रही होती हैं। अलग जो चीज़ें हैं वो कुछ ही होती हैं, बाकी लेसन प्लान में तकरीबन आधे से ज़्यादा लेसन प्लान वो एक जैसा होता है। उसके बाद अल-अहदाफ़ अल-ख़ासा मिन अद-दर्स, जो ख़ुसूसी मकासद सिर्फ़ इसी सबक से मुतल्लिक़ हैं। तो ये हर सबक के अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है यतमक्कनु तुल्लाब बाद इकमाल हाज़ा दर्स मिम्मा यली, के ये चीज़ें हैं जो इस दर्स से तलबा सीखेंगे। पहली चीज़ है लियफ़हम तुल्लाब निअमतुम मिन निअमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत के बारे में जान लेंगे। बारिश अल्लाह की नेमत है, तलबा जान लेंगे। दूसरी चीज़ है कि बारिश का अल-मतर का क्या माना है, क्या इसका मकसद क्या चीज़ होती है, ये मुकम्मल तफ़सील वो उस बारे में जान लेंगे, और इस तरह कैसे बारिश बरसती है ये जान लेंगे। तो चूँकि सबक का उन्वान ही बारिश है तो बारिश के मुतालिक सारी चीज़ें जान लेंगे। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो अस्इलतुत तारिफ़िया। तारिफ़िया माने जो बच्चों को सबक की तरफ आपने आमादा करना है, सबक का तारुफ़ कराना है पढ़ने से पहले पहले, कि बच्चे उस तरफ आमादा हो जाएँ, तवज्जो उनकी मुकम्मल सबक की तरफ हो जाए। तो आप कुछ ऐसे सवालात करते हैं। साफ़ ज़ाहिर है
کہ آپ جب پڑھانے جاتے ہیں تو طلبہ یا تو کھیل رہے ہوتے ہیں، مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں مگن ہوتے ہیں، یا پھر وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ سے پہلے کوئی پیریڈ گزرا ہوتا ہے، طلبہ اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، طالبات اس کا کام کر رہی ہوتی ہیں، اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اب آپ نے اپنے سبق کی طرف ان کو مائل کرنا، متوجہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو کوئی بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور سوال ایسے کرنے ہیں کہ آخری سوال ایسا ہو جس میں آپ نے جو سبق پڑھانا ہے اس کی معلومات طلباء کو مل جائیں، طلباء خود ہی اپنی زبان سے اس چیز کا ذکر کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کلاس میں گئے، آپ نے بارش والا سبق پڑھانا تھا، تو آپ نے جا کے سوال کر دیا من خلق السماء، آسمان کس نے تخلیق کیا؟ تو طلباء کہیں گے صاف ظاہر اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آسمان میں آپ پوچھیں گے ان سے، وہ کہیں گے بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی سی 5 یا 10 نعمتوں کے نام بتاؤ، تو مختلف طلباء مختلف نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے، تو کوئی نہ کوئی طالب علم ضرور بارش کا بھی ذکر کرے گا کہ بادل، بارش، ہوا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جیسے کوئی بادل کے بارے میں بات کرے گا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ بادلوں سے کیا برستا ہے، بادلوں سے کیا برستا ہے، جیسے آپ یہ پوچھیں گے فوراً سارے طالب علم بولیں گے کہ بارش، جیسے کہیں گے بارش تو بس اب آپ کو زیادہ کوئی مزید پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے، طلباء خود ہی اپنی زبان سے بارش کا ذکر کر چکے ہوں گے، تو آپ فوراً بول اٹھیں گے جی تو آج ہم بارش کے بارے میں پڑھیں گے۔ بدء بدایت الدرس یہ اگلی ہیڈنگ ہے، اس میں جو معلم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج ہم فلاں سبق کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہاں فی هذه المرحلہ یقول المعلم اليوم نحن نقرأ الدرس السادس حول موضوع المطر، آج ہم چھٹا سبق جو بارش کے عنوان پر ہے وہ پڑھیں گے، لہذا طلباء کتاب کا صفحہ نمبر فلاں کھولیں 11۔ تو اس کے بعد پڑھانے کے جو مختلف طریقے ہیں جو مقررہ ہیں، مختص شدہ ہیں، ان میں سے آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ تو یہ مختلف طریقے ہیں، جو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ طریقۃ القواعد و ترجمہ، طریقۃ القراء، الدعم الفنی من الاسئلہ والاجوبہ، تو یہ مختلف طریقے ہیں، آپ وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے تقدیم الدرس، کہ آپ طلباء کے سامنے سبق پیش کریں گے۔ فی هذه المرحلة يستعين المعلم بطريقة القراءة أو يقوم بقراءة نص الدرس ويقول للطلاب افتحوا كتبكم واسمعوا كيفية قراءتي كيف أقرأ، وبعد ذلك أنتم تقرؤون درسكم وأنا أستمع منكم فاستمعوا وانصتوا۔ تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے پہلے پڑھیں یا اسی طرح ان سے پڑھوائیں، تو بہرحال اس مرحلے میں یہاں ہم سبق پیش کریں گے۔ تو القراءۃ الاولی، القراءۃ النموذجیہ من جانب المعلم، تو پڑھانے کا سٹائل کیا ہوگا کہ پہلے استاذ پڑھے گا اور وہ بچوں کو پڑھ کے سنائے گا، اچھے خوشگوار آواز میں استاذ طلباء کو وہ چیز پڑھ کے سنائے گا تاکہ طلباء کو وہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ القراءۃ الثانیہ، القراءۃ الجماعہ من جانب المعلم والطلاب معا، کہ استاد بھی پڑھ رہا ہے ساتھ طلباء بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے میں تھا کہ صرف استاد پڑھ رہا ہے، دوسرے میں معلم معلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں طلاب، ان کے جو طلباء طالبات ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے القراءۃ الانفرادیہ من جانب الطلاب، کہ کسی طالب علم کو کھڑا کر دیا وہ پڑھے اور پھر استاد اس کی وضاحت کرے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں، کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، سبق کے مطابق آپ اور طلباء کی صلاحیت کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سبق آپ پڑھا لیں گے تو اس کے بعد باری آتی ہے القراءۃ الصامتہ، خاموش مطالعہ، کہ اس میں استاذ کہے گا طلباء کو کہ خاموشی کے ساتھ آپ نے جو پڑھا ہے اسے اچھے سے دہرا لو، پڑھ لو، کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر بعد میں پوچھنا۔ تو ہر طالب علم خاموشی کے ساتھ آہستگی سے سبق پڑھے گا اور اس پہ غور و خوض کرے گا، اور جو جو چیز سمجھ نہیں آئی اسے کاپی کے اندر یا ویسے ہی نوٹ کر لے گا۔ اس کے بعد تفہیم الدرس بالاسئلہ و اجوبہ، اب استاذ سب طلباء کو دوبارہ متوجہ کرے گا اپنی طرف اور پھر ان سے اسی سبق سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کرے گا۔ تو اب یہ جو اوپر چیزیں گزر چکی ہیں، اس میں جو اصل تعارفیہ ہیں یہ اس سبق سے متعلق ہیں، یہ ہر سبق کے اپنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بدء بدایت الدرس، یہ ہیڈنگ سب اسباق میں ایک جیسی ہوتی ہے، صرف سبق کا موضوع تبدیل ہوتا ہے۔ طرق التدریس، یہ بھی تمام اسباق جو لیسن پلان تیار ہوتے ہیں سب میں یہ چیز مشترک ہوتی ہے۔ تقدیم الدرس، یہ بھی تمام جو لیسن پلان ہوتے ہیں ان میں یہ چیز مشترک ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔
القراۃ الصامتہ یہ ہیڈنگ سیم ایسے ہی لکھیں گے جب آپ لیسن پلان تیار کریں گے۔ ہاں، تفہیم الدرس بالاسئلہ و اجوبہ، یہ ہر سبق کے جو سوال جواب اپنے اپنے ہوں گے۔ بارش کا سبق بارش کے عنوان پہ ہے تو بارش کے متعلق سوال جواب ہوں گے۔ اگر آپ وقت کی حفاظت یا وقت کی اہمیت کے متعلق پڑھا رہے ہیں تو وقت کے متعلق سوال کریں گے۔ اگر آپ کسی چیز کی معلومات دے رہے ہیں تو اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہاں پر چونکہ ہمارا سبق بارش ہے تو یہاں پر ہم اسی سبق سے متعلق سوالات بچوں سے کریں گے، اور یہ تمام سوالات پہلے سے آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے۔ آپ لیسن پلان تیار کر کے جائیں گے تو پہلے سے آپ تیار کر کے جائیں گے۔ فی هذه المرحلة يستعين المعلم بالدعم الفني من الأسئلة والأجوبة ويسألهم الأسئلة التالية، اس طرح کے سوالات پوچھے گا۔ پہلا سوال ہے آج ہم نے ایو درس قرأنا اليوم، کون سا سبق پڑھا ہے؟ تو بچے جواب دیں گے بارش۔ پھر استاد پوچھے گا من أين ينزل المطر، بارش کہاں سے کیسے اترتی ہے، کس طرف سے اترتی ہے، اور کیا آپ بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا آپ بارش کو پسند کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے سوالات، تاکہ طلباء کو استاذ کو علم ہو جائے کہ طلباء اس بارے میں اچھے طریقے سے جان چکے ہیں۔ توضیح المعلم، یہاں پر استاذ مزید کچھ وضاحت کرے گا اور سبق کے متعلق کوئی چیز اگر رہ گئی ہے اس کی۔ اور الاسئلۃ الترفیہیہ، تو اس میں کیا ہوگا کہ استاذ مختلف طریقوں سے طلباء کو مزید سبق ازبر کروانے کے لیے یہ طریقے اختیار کرے گا۔ یمکن اشغال طلبہ من خلال الانشطہ الترفیہیہ، یہ مختلف سرگرمیاں جن میں آپ طلباء کو مصروف کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ طلباء کے 2-3 گروپ بنا دیں، ایک گروپ کے ذمہ یہ کام لگائیں الجماعۃ الاولیٰ تفتیش الالفاظ الغریبہ ویبدیون معناہم، کہ وہ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ اور ان کا معنی وہ تلاش کریں، لکھیں۔ اور اسی طرح دوسری جو گروہ ہوگا، جماعت ہوگی یا گروپ ہوگا، انہیں کہہ دیں کہ آپ مشکل الفاظ ڈھونڈ کے ان کے جملے بنائیں، اور تیسرا جو گروپ ہوگا انہیں کہیں گے کہ مشکل الفاظ ڈھونڈ کے ان کے اردو ترجمہ کریں۔ اور پھر تمام جو گروپس ہیں باری باری ان کو بلا کے سب کے سامنے جو ایکٹیویٹی ان کو دی ہوگی وہ تمام طلباء کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہے کیفیت و تصحیح القراء، اگر کوئی طالب علم کسی لفظ میں غلطی کر رہا ہے تو استاذ کیا کرے گا، بورڈ پہ وہ لفظ لکھ کے اور اس پہ اعراب لگا کے اچھے طریقے سے پڑھ کے سنائے گا اور سب سے پڑھوائے گا۔ اس کے بعد ہے تفہیم الکلمات بالاستخدام فی الجمل المفیدہ، کہ آپ جملے بھی بنا سکتے ہیں اور طلباء کو وہ چیز الفاظ سکھانے کے لیے الفاظ جملے بنائیں گے۔ سحاب کا جملہ المطر ينزل من السحاب، اسود کا جملہ لون الحداء الاسود جدا انا احبک جدا یا استاذ، الابار اذا نزل المطر جمع الماء فی الابار۔ تو اس طرح کے جملے آپ بنوا، کوئی بھی جو ہر سبق ہے اس کے اپنے اپنے الفاظ اور جملے ہوں گے۔ شرح المفردات میں بھی وہی چیز آ گئی، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ اردو میں بتائیں گے۔ اور آخر میں ہوگا واجب المنزل، واجب المنزل، کہ جو ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے، وہ استاذ دے دے گا۔ کوئی اگر ان سے بارش کی معلومات لکھوانی ہے وہ آپ لکھوا لیں گے، یا اسی طرح آپ بارش کے متعلق چند جملے لکھ کے آ جائیں، 10 جملے 20 جملے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں توقیع المدرب ملاحظہ، یہ ہے کہ جب لیسن پلان بناتے ہیں آخر میں یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو لیسن پلان آپ کا ٹیچر یا استاذ جو ٹیوٹر ہے وہ جو چیک کرے گا، دیکھے گا، یہاں پر اپنی جو رائے ہے، سائن وغیرہ ہے وہ پیش کرے گا۔ تو اس طرح یہ لیسن پلان تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں جو کلاس میں آپ نے ایکٹیویٹیز کروانی ہوتی ہیں گروپ بنا کے، تو مثلا ایک گروپ کی ہم نے ایکٹیویٹی کروانی تھی کہ یہ خالی جگہ پر کریں، الفاظ جو ہیں مناسب الفاظ لگا کے، بلکہ یہ تمام طلباء کے لیے۔ تو آپ کیا کریں گے، ہر طالب علم کو یہ دے دیں گے اور وہ پھر خالی جگہ پر کرے گا اور بعد میں آپ اسے چیک کریں گے۔ اسی طرح یہ آپ ماضی کے مضارع بنائیں اور یہ چیزیں، اور پھر یہ اس طرح لیسن پلان میں ہم نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں بارش برس رہی ہے اور یہ بھی اس طرح ایک تصویر ہے۔ تو اس طرح آپ عربی کا جو لیسن پلان ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی، طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید اگر کوئی مشکل درپیش آئے تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔